मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। कराची अपनी लीडर को खुशामदीद करने आए थे और जब दिन के 12:15 बजे के करीब उन्होंने लैंड किया, उनका तैयारा कराची एयरपोर्ट पे उतरा, तो सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में ये नारा गूंजा था कि बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने एक शानदार इस्तकबाल किया और जहाँ पे हम खड़े हैं, ये एयरपोर्ट से अगर मैं अभी जाऊँ तो मेरे ख्याल है 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा, लेकिन यहाँ पहुँचने में तकरीबन 12 घंटे लगे थे। और रात को 12 बजे से कुछ पहले ठीक इस पुल के थोड़ा आगे एक धमाका हुआ, उसके बाद दूसरा धमाका हुआ और इन दोनों धमाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 180 जियाले शहीद हुए, 500 से ज़्यादा जख्मी हुए। लेकिन हालत ये थी, मैं खुद यहाँ मौजूद था, कि दूसरे धमाके के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उस ट्रक की तरफ आ रहे थे अपनी शहीद मोहतरमा को देखने कि वो खैरियत से हैं। और शहीद मोहतरमा की बहादुरी की मिसाल मुझे वो अच्छी तरह याद है कि अगले दिन ही उन्होंने जना अस्पताल गई, शहीदों के घर गई। ये वो बहादुरी थी जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और उन दहशत गर्दों ने जो पहले 18 अक्टूबर को ये हौलनाक वाक़या किया था, उसके बाद जहां हमें शवाहिद मिलते हैं कि कई बार और कोशिश की मोहतरमा को शहीद करने की, और वो अंदरनाक वाक़या फिर रावलपिंडी में 27 दिसंबर को पेश आया जब शहीद मोहतरमा हमसे बिछड़ गई। आज का दिन एक यादगार दिन होने के साथ साथ एक निहायती अफसोसनाक वाक़ये पे दुख का दिन भी है। वो सुबह जब सूरज तुलू हुआ था तो लाखों की तादाद में लोग शहीद मोहतरमा का इस्तकबाल करने आए थे। पूरे मुल्क में एक जश्न का समा था। और उसी रात को 12 बजे इस वाक़े के बाद अफसरदगी छा गई थी हर जगह पे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उसी अज़म के साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का पैगाम, उनका विज़न लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अब जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब वही विज़न लेके आगे ले जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो अवाम की हुकूमत लाने में, अवामी राज लाने में कामयाब होगी। हम हर साल 18 अक्टूबर को अपने शहीदों की याद में यहाँ कारसाज तशरीफ़ लाते हैं। हमने अपने शहीदों को नहीं भूला था। उन शहदा को हमने जो तदफीन गढ़ी खुदा बख्श कब्रिस्तान में उनकी की थी, और उनके जो फैमिलीज़ हैं, मुझे याद है उस वक्त ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसी वक्त एक अकाउंट, और मैं उसका खुद उस अकाउंट में एक सिग्नेटरी मैं भी हूँ खुद, उन्होंने कहा था, हम हुकूमत में नहीं थे लेकिन उन्होंने कहा था कि जी हमने इनका ख्याल रखना है। और हमने उसी वक्त उन शहदा की फैमिली का ख्याल रखा था। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन अपने जाले वर्कर्स, इन शहीदों की वजह से ही आज ज़िंदा है। और इंशाअल्लाह ताला हमेशा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न, उनकी अवामी खिदमत
کا جو سبق ہے وہ لے کے ہی آگے بڑھے گا. ایک ایک کر کے کر لیں. جی اس واقعے میں آپ بھی زخمی ہوئے تھے ہمیں یاد ہے, اور کئی دنوں تک شاید اس کے بموں کے جو چھرے ہیں وہ آپ کے جسم میں رہے, لیکن یہ واقعہ ہو گیا. اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ ریلی آدھی رات کے بعد ختم ہو جائے گی, اور وہ اس کا بیان ثابت ہوا اور ریلی آدھی رات کے بعد دھماکوں کی نظر ہو گئی. اس کے بعد آج تک ان کے ماسٹر مائنڈ اور بیان دینے والے سے کبھی پولیس نے یہ نہیں پوچھا کہ ارباب غلام رحیم تمہیں یہ انفارمیشن کس نے دی کہ آدھی رات کے بعد یہاں دھماکے اس کی انویسٹیگیشنز پراپر ہوئی تھی. اس وقت بھی ہم جو خاص طور پہ پنڈی والا واقعہ تھا اس کی ادھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسی وقت انہوں نے وہ جائے وقوع کو دھو ڈالا اور سارے شواہد مٹا دیے. یہ ایک سازش تھی, وہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن اسی شخص جس کا آپ نے نام لیا اس کا پھر اس کے حلقے کے عوام نے جو حال کیا ہے وہ آپ سب نے دیکھا ہے. تو ہم تو جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میرے خیال ہے 29 دسمبر تھی جب پریس کانفرنس کی تھی محترمہ شہید کے سوئم کے بعد, اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, اور لوگوں نے اس شخص کو سبق سکھا دیا. وہ در در پھرتا ہے, مارا پھرتا ہے, اس کو ایون اس کے حلقے کے عوام, پھر پچھلی بار تو پتہ نہیں 3-4 حلقوں سے کھڑا ہوا تھا اور ہر جگہ سے وہی حالت ہوئی اس کی, پھر بائی الیکشن میں بھی کھڑا ہوا تھا پھر بھی وہی حالت ہوئی. یہ تو جواب ادھر ہی سے مل گیا, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج کا. اچھا سر یہ بتا دیں کہ 15 سال بیت گئے, بڑا ایک تاریخ واقعہ ہے, اس کو منطقی انجام تک مزید کتنے سال لگیں گے پہنچانے میں؟ نہ ابھی تک قاتلوں کا پتہ چلا, نہ کسی کو سزا ملی, اتنے سارے شہداء کی تاریخ آپ کے پاس ہے, تو یہ مطلب آپ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی کوئی آپ بھی عمران خان کی طرح بے بس ہیں کیا ہے؟ نہیں, بے بس کی بات نہیں ہے. جو شواہد اگر مٹا دیے جائیں اسی وقت, آپ خود سوچیں یہ سازش کے تحت نہ صرف یہاں بلکہ پنڈی میں جائے وقوع کو انہوں نے اسی وقت واش آؤٹ کر دیا, سارے شواہد مٹا دیے, روڈ کھول دی گئی, اتنا بڑا واقعہ ہوا, 180 لوگ شہید ہوئے, لیکن اس پہ ریئیکشن, اور اس کے بعد ہم جب ایف آئی آر کرانے گئے اس پہ بڑی انہوں نے تکالیف دی. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2016 میں میں جب چیف منسٹر بنا تھا, اس وقت جو سی ڈی ڈی کے ہیڈ تھے ان کو میں نے دوبارہ کہا تھا, اور ساری انہوں نے ایک بار اور تحقیقات کی تھی, لیکن اتنی جیسے میں نے بتایا کہ جب ایک منظم طریقے سے پہلے دن, اور ناموں کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ کون تھے اس کے پیچھے, اور میں پھر جیسے ابھی پہلے آپ سے پہلے سوال میں اس میں بتا دیا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے کے مطابق جمہوریت نے ان سے انتقام لے لیا, ان سب سے. وہ سب اب یہاں پہ جو ہے بھٹو شہید کا نام, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام زندہ ہے, ان کو لوگ برے ناموں سے ہی یاد کرتے ہیں. یہی صاحب یہ بتا دیجیے گا عمران خان نے کل کہا ہے کہ کراچی میں جو ملیر سے پیپلز پارٹی جیتی ہے وہاں دھاندلی کی گئی, اور جو الیکشن کمشنر سندھ ہے وہ سندھ حکومت کے بنا ہوا ہے, سندھ حکومت کا چہیتا, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن دوبارہ ہوں اور دھاندلی فری ہوں. کیا کہ میرے بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی اس شخص کی, اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتا ہے, اپنی پارٹی کے کا خود جنازہ نکالتا ہے, اور پھر بھی لوگ اس کے. آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں, دیکھیں اس ملک میں ہے جمہوریت, اس ملک کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ فوج کشی کریں اور اقتدار حاصل کر لیں, یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے. یہ بہت بار کوشش ہوئی ہے اور ہر دفعہ فیل ہوئی ہے. میں پاس میں نہیں جانا چاہوں گا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب لانگ مارچ کر کے گئے تھے, انہوں نے جا کے کہا تھا, اور اس کے اختتام کس چیز پہ ہوا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس, ایک جمہوری طریقے سے. اچھا یہ شخص جو ہے اس نے پہلے ریزائن کر دیا, جب 7-8 ریزگنیشنز ایکسیپٹ ہوئی تو سب ہر سیٹ پہ خود کھڑا ہو گیا. چلو جیت بھی گیا, 6 سیٹوں پہ جیت گیا تھا, فرق کیا پڑا؟ 0. پی ٹی آئی کا سکور کیا ہے؟ 0. بھائی ایم ایل اے تو تم آلریڈی ہو, تم ہو نہیں سکتے. اس کم عقل کو, اس غیر جمہوری آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے, اور جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے اس نے کیا کیا تھا, 172 سے زیادہ لوگ اسمبلی کے اندر لے اور حکومت لے لی. آئین کا طریقہ کار یہ ہے, قانون کا طریقہ کار یہ ہے, اور یہ اپنے نمبر گھٹاتا جا رہا ہے.
اس کے پاس پہلے اگر 162 تھے تو اب اس میں سے 6 مائنس کر دیں, 7 مائنس کر دیں, کتنے بچ گئے؟ 154. وہ کیسے اب یہ روز اپنے گھٹاتا جائے گا. تو اس کی شکست مطلب یہ اپنے پر میں نا جو میں 6 سیٹیں جیت گیا بڑی بات ہو گئی, اس کی پارٹی نے 6 سیٹیں ہار دی, مطلب 6 سیٹیں اس کی پارٹی کی کم ہو گئی. یہ آپ سوچیں اس کی وجہ سے, اس شخص کی وجہ سے. اگر یہ اپنے اور بندے کھڑے کر دیتا, جیتتے ہارتے تو ان کی 6 سیٹیں بڑھتی نا. تو یہ پی ٹی آئی کی شکست اس نے, جو جمہوری شکست اس کی ہوئی ہے ایک کم عقلی کے, اور اس کی عقل کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں, کچھ عرصہ اس کے ساتھ گزارا ہے. تو میں یہ ختم کر لوں, میں نے اس کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا ہے, اس کی عقل کے بارے میں جانتا ہوں. یہ اسی کی سوچ ہو سکتی ہے. ایسی کئی اور واقعات ہیں, کبھی موقع ملا تو بتائیں گے. میں وہ اتنا ہلکا نہیں ہوں کہ یہ جو باتیں ایز پرائم منسٹر سے ہم اوتھ لیتے ہیں, لیکن اس اوتھ کا بھی اس نے بیڑا غرق کر دیا. میں وہ چیزیں, کافی چیزیں میں بھی جانتا ہوں, لیکن میں بتا نہیں سکتا اس لیے کہ میں نے حلف لیا ہوا ہے. لیکن اس ساری اوتھ کا کبھی وہ لیگز کے بارے میں بتا دیتا ہے, کبھی عجیب آدمی ہے, کبھی اس کو کوئی مسٹر ایکس تنگ کرتا ہے, کبھی وائی تنگ کرتا ہے, نام لینے کی ہمت ہے نہیں. کل پرسوں بھی اس نے اسلام آباد والا, اسلام آباد میں تو یار بہت ہے, اسلام آباد میں تو پیپلز پارٹی کے وفاقی وزراء ہیں, اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہیں. مطلب ہمت ہے نہیں, عقل ہے نہیں, اپنی پارٹی کو ڈبوتا چلا جا رہا ہے. ہی از ناٹ گیٹنگ اینی ینگر. ایک بات بتا دوں آپ کو, ابھی ہر دن ایک بڑھائی ہو رہا ہے ہر ایک کی طرح, لیکن یہ حرکتیں ویسی کرتا ہے جیسے ابھی کوئی ٹین ایجر ہو. وہ جو ہوتے ہیں نا ٹین ایجر کا اردو میں کیا کہتے ہیں, بچکانا حرکتیں. مطلب یہ ہوتے ہیں نا جو ہم تھے جب اپنے 15-20 سال کی عمر میں, تو ہر چیز کر دیتے ہیں, ساری چیزیں میں کرکٹ کھیلوں گا, اوپننگ بھی میں کروں گا, بالنگ بھی پہلے میں کروں گا, وکٹ کیپنگ بھی کروں گا, 10.5 لوگ ہٹ جاؤ, ایک بندہ 11 کے کام کرے گا. تو یہ حرکت اس نے کی ہے, یہ آگے کرتا رہے گا. میں آپ کو بتا دوں اس کی جو ہے ڈاؤن فال, اسی جس دن اس نے فیصلہ کیا تھا نا. اچھا میں یہ سمجھا جب یہ فیصلہ کیا, میں نے کہا وہ کبھی کبھی جذبات میں آ کے آدمی کہتے ہیں میں سارے حلقوں سے لڑوں گا, اس کو عقل آ جائے گی, اس لیے اس کو اس کا پتہ نہیں تھا. اور میں ابھی تو پروو ہو گیا نا, مطلب پی ٹی آئی کو اپنی 6 سیٹیں ہارنے کی مبارکباد ہو, اس لیے سیٹ تو ان کی 0 ہے. اتنی سی بات ہے اگر سب سمجھ جائے. ریلوے کے حوالے سے گورنمنٹ پہ یہ بھی الزام آ رہا ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہی ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سندھ میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے, لیکن ذرا اس کو بھی کچھ یہ میں دیکھیں, ہم نے الیکشن کمیشن کو بتا دیا ہے, ایشو یہ نہیں ہے. ہمارا ملیر کا حلقہ تھا, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ملیر سے جیتے. اچھا اب آپ ایک کام کر لیں, ہم بھاگ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نا, ملیر کے حلقے کی رزلٹ آپ سب کے پاس ہیں, آپ لوگ اینالائز کر لیں, میں نے کی ہے آلریڈی اینالائز. جو ہماری اس کے بعد ملیر ٹاؤن ہے جس میں یہ الیکشن ہوا تھا, ملیر ٹاؤن میں یونین کمیٹیز ہیں, 10 یا 11 یونین کمیٹیز ہیں. ان 10 یونین کمیٹیز ہیں, ان یونین کمیٹیز کے رزلٹ دیکھ لیں کہ ملیر ٹاؤن ہم جیتے کہ نہیں جیتے. ہم کیوں بھاگیں گے؟ اسی طریقے سے لیاری ٹاؤن ہوتا ہے, الیکشن سے یہ بھاگا, ہم جیتتے. ہم بہت کمفرٹیبل ہیں, لیکن ہم اس شہر میں, اس صوبے میں, اس ملک میں اپنے فائدے کے لیے صرف اس وقت الیکشن میں ہماری سب سے بہتر پوزیشن ہے, لیکن صرف ہم اپنے فائدے کے لیے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو وہ نہیں چاہیں گے. اور اسی وجہ سے ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ ہمارا جو پلان تھا جو ہم نے الیکشن کمیشن کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا, 2 حصوں میں کیوں ہوتے ہیں الیکشن, کیوں 2015 میں بھی ہوئے تھے, ابھی بھی, کہ جی پہلے 4 ڈویژن میں ہم نے پہلے الیکشن کرائے, 2 ڈویژن میں اب کرا رہے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن اور نیشنل الیکشن جو جنرل الیکشن ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہے. یہ گھر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اور بہت ٹینشن ہائی ہوتی ہے, اس لیے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ کینڈیڈیٹ خود کھڑا ہوتا ہے اپنا نیشنل جنرل پروونشل میں, اور وہ پھر کافی لا اینڈ آرڈر سچویشن. اس وجہ سے ہم 2 حصوں میں کرتے ہیں کہ ہم ایک علاقے کی لا انفورسمنٹ کے لوگ دوسرے علاقے لے جا سکیں مینیج کرنے کے لیے. ادھر اس وقت ہم نے کراچی کی بہت ساری پولیس, اس لیے کہ کراچی کے علاوہ باقی سارے ڈویژنز ہمارے ابھی تک سیلاب میں, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے, وہاں پہ ٹریفک کا سسٹم کرنے کے لیے گئے ہوئے. تو ہم نے صرف یہ بتایا ہے الیکشن کمیشن کو
کہ ہمارے پاس وہ نفری موجود نہیں ہے. اور آپ کہتے اس وقت تو اس سے زیادہ بہتر موقع الیکشن کا ہی نہیں. میں آپ سے پھر کہتا ہوں, صرف یہ تو شور بہت مچا رہے ہیں, لیاری کی ہم نے ٹاؤنز ہی جیتنے ہیں نا, وہ یونین کمیٹیز جیتنی ہے نا. ان 10 یونین کمیٹیز کا انالیسس کرنے کون جیت رہا ہے پتہ چل جائے گا آپ کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جمہوری سسٹم کو کوئی خطرات لا کے, کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جب اسلام آباد آئیں گے لانگ مارچ لے کر, آپ وقت پہ انتخابات نہیں کروا رہے, تو آپ ذمہ دار ہوں گے. سسٹم ڈیریل ہوتا ہے, اگر کوئی اور آ جاتا ہے تو ذمہ دار پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہوں گی. گیدڑ بھپکیاں ایسے کہتے ہیں. میں نے اردو میری کافی کمزور ہے, یہ لفظ مجھے آتا ہے. اسے کہتے ہیں گیدڑ بھپکیاں. ایک گیدڑ یہی کر سکتا ہے. میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ یہ شخص, میں بہت اچھی طرح 4 سال میں نے بھی گزارے, میٹنگیں بھی کی ہیں اس کے ساتھ, سب کچھ کیا ہے. میں زیادہ کہوں نا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, اس کی وجہ سے کافی چیزیں نہیں بتا سکتا, لیکن اس شخص کی صفت تو بتا سکتا ہوں. نہیں ہے حال یہ وہی ہے نا. آپ نے ابھی بھی تصاویر ہیں جو دیوار پھلانگ کے بھاگا تھا, تصاویر آپ نے دیکھی ہیں. او بھائی چھوڑو یہ باتیں, یہ وہی شخص ہے نا جب شروع ہوئی تھی تو جا کے پشاور چھپ گیا تھا. میں ابھی باتیں تھوڑی بہت میں اگین لوگوں سے یہی کروں گا کہ اس کو, یہ وہی شخص ہے جس کو 4 سال تک پہلی سیشن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا سلیکٹڈ پی ایم, اس نے تالیاں بجائی تھی. اب خود کہتا ہے میں سلیکٹڈ پی ایم تھا, میں تو جی کچھ نہیں. اس کی بلاول صاحب نے جلسوں میں کہا کہ تم ایک کٹ پتلی ہو, تمہاری ڈورے کسی اور کے ہاتھ میں. کہتے ہیں جی میں تو ایسی تھا, ڈورے کسی اور کے ہاتھ میں تھی. ہم کہتے ہیں کہ اس کا دور کرپٹ ترین دور تھا, اور میں آپ کو آج دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ دنوں بعد کہے گا واقعی کرپٹ ترین دور تھا, مجھے کیا پتا یہ سب ہو رہا تھا, میں تو مالیا. یہ شخص ہے, یہ ہر چیز جس وقت اس کی ضرورت پڑے گی نا, میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن ہے میرے پاس, یہ وہ شخص ہے جو اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, میں ہسٹری میں نہ ماجد خان کا سب کو پتا ہے, جب یہ کرکٹ میں وہ کرتا ہے, جاوید میاں کے ساتھ اس نے کیا کیا یہ سب کو پتا ہے. ابھی جہانگیر ترین, علیم خان, نام, یہ ہر ایک کو سیکریفائز کر دے گا صرف اپنی سیلف انٹرسٹ کے لیے. اور بہت جلد اس ملک کے لوگ they will see through him. یہ مشکل نہیں ہے. ابھی تو یہ بہت دور بیٹھا ہے نا. حالت یہ ہے کہ اگر پریس کانفرنس کرتا ہے تو اپنی مرضی کے جرنلسٹ بلاتا ہے. آپ سے میں نے خیال ہے کرایا سے کہ ملا, کہتا ہے جی یہ مجھے, میں نے پوچھا تھا ایک صحافی سے, میں نام نہیں لوں گا, کہ یار وہ آپ کا سوال کہتے نہیں وہ تو ان کیمرہ تھا, تو وہ کیمرہ کے سامنے آ کے آپ کو فیس نہیں کر سکتا, دنیا کو کیا فیس کرے گا. نہیں, ہمارے پاس وہ کچھ اتفاق ہو گیا ہے, اس کو ہم لیگلی دیکھ رہے ہیں. اور جو نارمل پروسیس, دیکھیں ہم نے خود کہا تھا اس ڈرافٹ کو لا کے کہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے, اور ہم ہر پولیٹیکل پارٹی, پی ٹی آئی کو بھی سفارشات دینی ہے تو دے. ہاں, جو ہم سمجھیں گے, جو حکومت سمجھے گی, جو پروونشل اسمبلی سمجھے گی درست ہے, وہ سفارشات منظور کرے گی. سرکولر ریلوے جو ہے اس کا کام بند ہو گیا ہے, اس کا کیا اسٹیٹس ہے, اور سندھ حکومت اس پہ فنڈنگ کرنی تھی کیا؟ بہت اچھا سوال کیا. سرکولر ریلوے 2016 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ریوائیو کیا تھا. اس وقت کے وزیر اعظم کو نومبر دسمبر 2016 میں کہا کہ جی اس سرکولر ریلوے کو آپ بنا سکتے ہیں صرف اس موڈ میں کہ جو اورنج ٹرین جس طریقے سے بنائی ہے آپ نے لاہور میں, اس طریقے سے بنا سکتے ہیں. اس وقت کے وزیر اعظم نے اتفاق کیا, ان پرنسپل اگری, یہ سارے خطوط اور سب موجود ہیں. اس کے بعد میں 29 دسمبر 2016 کو چائنا گیا اور چائنیز گورنمنٹ سے ان کی جو جے سی سی ہوتی ہے اس میں ان پرنسپل اگریمنٹ کرائی. 3 مہینے کے اندر, وہ لمبی کہانی ہے. یہ ماشاءاللہ یہ حکومت آئی, اس نے پتہ نہیں کبھی کہتے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, کہتے سندھ نہیں کرے وفاق کرے گا. صرف وہ جو 1100 ارب روپے کا کراچی پیکج, اس میں بھی یہ کہتے ہیں یہ ہم کریں گے. بھائی کر لو. ایک بہت فالٹی, میں یہ کہہ رہا ہوں, جب یہ جو ہماری کولیشن گورنمنٹ آئی, میں نے پہلی میٹنگ میں پرائم منسٹر سے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا. بیوروکریسی اس نے وہی کنٹینیو کر رہی تھی. انہوں نے 1 سال گنوایا تھا پچھلے ارسطو کے ساتھ.
तो वो अटकी रही मेरे पास। मुझे 2 दिन पहले वजीर आजम साहब का फोन आया और आज सुबह दोबारा फोन आया। उन्होंने कहा है कि अगली जब भी चाइना की उनकी ट्रिप होगी उसमें चाइनीज गवर्नमेंट ने खुद लिखा है कि हम ऑरेंज ट्रेन के तरीक़ेकार पे KCR करना चाहते हैं, EPC प्लस फाइनेंसिंग, जिसके अंदर बिडिंग होगी और एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, जैसे ऑरेंज ट्रेन हुई थी उसी पैटर्न जो मैं पहले दिन से 2016 से, कितने साल हो गए, 16 से 22, 6 साल तकरीबन, 6 साल गंवाए हमने, मैंने गंवाए। आप इसको कह लें, मैं नहीं, ऐसे लोगों से, मैंने कहा ना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वजह से पता नहीं चलता अकल के बारे में, तो गंवाए। प्राइम मिनिस्टर ने आज सुबह मुझसे दोबारा, पिछले 4 दिन में 2 बार बात कर चुके हैं, कल हम मीटिंग भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो 2016 में हमने कहा था, इसलिए और तरीका नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे, $3 अरब का प्रोजेक्ट, सवाल ही नहीं पैदा होता। वी डोंट हैव दिस फाइनेंस, वो लंबी बात हो जाएगी। तो खुशखबरी है सबके लिए, इंशाल्लाह ताला। है बहुत अफसोसनाक बात कि 6 साल तकरीबन हमने गंवा दिए, लेकिन हमारा एक्सरसाइज काफी पूरी है। जब हमने 2016 दिसंबर में कमिट किया था, मार्च में हमने इसकी फीजिबिलिटी तैयार करके और इसको PDWPD से करके मई तक सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने भी पास कर लिया था। मई 2017 में चाइना के अंदर मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हम हफ्ते के अंदर जाके एक्निक से इसको क्लियर कर देंगे, उसमें टाइम लगा, वो अक्टूबर नवंबर में जाके एक्निक से क्लियर हुआ था। अनफॉर्चुनेटली ये जब हुकूमत आई तो उनका काम है ना, ये समझते हैं कि कुल अकल है और अकल जीरो है, हर चीज पे उनको हर चीज पे महारत हासिल है। हम ये नहीं कहते, हमारी हमेशा तरीक़ेकार ये रहा है कि जिस शख्स को जो चीज आती है पहले उससे सलाह मशवरा करे और जैसे वो एडवाइस करे वैसे आगे बढ़े। ये अपने आप को कुल अकल समझते हुए उन्होंने हर चीज जानती है और इन्होंने इस प्रोजेक्ट का कबाड़ा निकाला, 5 साल इसको कम से कम डिले किया और ये कराची के लोग इनसे हिसाब मांगे कि जी ये सारी चीज करने के बाद उधर ही आके फंस गए हो, तुमने किसी शख्स के कहने पे 1950 वाली ट्रेन चलवा दी। हमने बहुत अपोज किया कि भाई इसका कोई फायदा नहीं है। सिंध हुकूमत से 6 अरब रुपए जबरदस्ती वसूल किए सुप्रीम कोर्ट को गलत बयानी देके। मैं ये नहीं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट का इसमें कसूर है, अगर फेडरल रेलवे मिनिस्टर, हालत ये थी कि मैंने उनसे कहा, ये इस्माइल आगी मुर्तजा को इनके ये पता है इनको, मैंने कहा यार खड़े हो जाओ, जो गलत है उसको गलत कहो। कहते मैं नहीं कहूंगा, आप लोग कहें, मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहूंगा कुछ, मैंने सिर्फ ये कहा था जो गलत चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही उनको बताओ। राजीकोट में पुलिस की चढ़ाई का आपने नोटिस लिया था, खवातीन पर तशद्दुद हुआ था, आज फिर वहाँ बड़ा एक एहतजाज हो रहा है और बड़ी तादाद में पब्लिक मौजूद है और कहा जा रहा है कि पुलिस घर गिराने आ रही है, उस पर क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।